अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत हुआ और उसमें वफाकी वज़रा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, हिना रुमानी खर साहिबा और उसके बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा और तीनों सर्विसेज चीफ, उसके बाद एजेंसीज के लोग सब मौजूद थे। और उसकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का जो एलामिया आया अंग्रेज़ी के अंदर आया, मैं हैरान उन लोगों के ऊपर जो ये बात कर रहे थे कि जी साजिश हुई है, इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकालने की कोई साजिश हो रही है। पता नहीं वो किसको पागल बना रहे थे वो स्टूपिड लोग जो ये बार बार बात कर रहे थे कि जी कोई साजिश हो चुकी है, इमरान खान साहब को बैरूनी ताकतें निकालना चाह रही हैं, इमरान खान साहब के इक़्तिदार को ख़तरा लाहक हो चुका है, इमरान खान साहब को बैरूनी ताकतें जो हैं वो इसलिए निकालना चाह रही हैं क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको पसंद नहीं है। और इमरान खान साहब को इसलिए निकालना चाह रही हैं कि जी उन्होंने डिमांड किया कि अगर इमरान खान साहब को इक़्तिदार से ना निकाला गया तो फिर पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं होगा, और अगर उनको निकाल दिया जाता है तो फिर पाकिस्तान जो है वो ट्रैक पर चल जाएगा। मतलब इस किस्म का एक बयानिया बनाया जा रहा था तहरीक इंसाफ की जानिब से। और अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया है, उस पूरे एलामिया का जो एक आप कह सकते हैं कि एक बयानिया जो है ना, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया। वो एलामिया जिसके अंदर ये बात लिख दी गई है कि किसी किस्म की साजिश के कोई सबूत नहीं मिले, किसी किस्म की बैरूनी साजिश के कोई जो है वो आप कह सकते हैं कि शवाहिद नहीं मिले। और उसके बाद इमरान खान साहब का वो बयानिया तो बिल्कुल दफन हो चुका ना, कि वो कहते थे कि जी मेरे खिलाफ कोई साजिश हुई है, मुझे इक़्तिदार से निकालने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था, अमेरिका इसके पीछे था। एक जानिब वो इल्हान उमर से मुलाकात करते हैं, अमेरिकी नुमाइंदों से मुलाकात करते हैं, फिर वो दूसरी जानिब साजिश का जो राग है वो लापना स्टार्ट कर देते हैं और वो फिर कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ कोई साजिश हुई है। मतलब मेरी तो समझ से बाहर है वो क्या चाहते हैं और वो किस किस्म का अपने वोटर्स के अंदर जो है वो एतमाद पैदा करना चाह रहे हैं। लेकिन अब ये जो सारा इल्लामिया सामने आया है, इसमें जी पहली तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताता जाऊं कि पिछली जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो थी, जिसका इजलास हुआ था, इसके मिनट्स को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दिखाया गया। इसकी तमाम तफसीलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तब दिखाई गई जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दिया। उसी केस के अंदर इसकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स को दिखाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के सामने, जो 5 रुकनी बेंच डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ समाअत कर रहा था, उस केस की समाअत कर रहा था। उस केस में बताया गया कि जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के ये मिनट्स हैं और इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिखाया गया, जजेस ने देखा, जिसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आया डिप्टी स्पीकर की रूलिंग केस में। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, अच्छा ये सब चीज़ें तो झूठ नहीं है, इसको तो कोई नहीं झुटला सकता और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, इस बात से नहीं कर सकता क्योंकि जो पिछली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें जी जो असद मजीद साहब हैं जिन्होंने टेलीग्राम भेजा था, उनको नहीं बुलाया गया, उनसे नहीं बात की गई और उनको सामने नहीं लाया गया। असद मजीद साहब जो साबिक सफ़ीर हैं, जो साबका सफ़ीर हैं, उनको सामने नहीं लाया गया। अब की बार जब उनको खड़ा किया गया तो उनसे तमाम शवाहिद मांगे गए, उन्होंने गवाही दी, उसके बाद जी उन्होंने तमाम तफसीलात शेयर की, उन्होंने तमाम चीज़ों के ऊपर एतमाद में लिया। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया है वो इस बात की वजाहत सामने आई उसके बाद, जब उसकी एक वो सारा वो आप कह सकते हैं कि एक एलामिया जारी हुआ, उसके बाद ये पता चला कि किसी किस्म की कोई साजिश के सबूत नहीं मिले, कोई बैरूनी साजिश नहीं थी, इमरान खान साहब के खिलाफ कोई जो है वो इस किस्म का प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा था। अगर अमेरिका इमरान खान साहब के खिलाफ ऐसे ही प्रोपेगेंडा कर रहा था तो फिर इमरान खान साहब ने जो इतना टेन्योर निकाला अपना, अब तक का जो टेन्योर निकाला, अब तक उनको क्यों नहीं निकाला गया था? इससे पहले भी तो अमेरिका उनको निकाल सकता था। ये सोचने की बात है कि इमरान खान साहब जो ये बात कर रहे थे कि जी मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मुझे निकालने के लिए सब कुछ किया जा रहा है और मुझे निकालने के लिए ये सारा जो है वो खेल उसको रचाया जा रहा है, तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास है इसमें बड़े सीनियर लोग मौजूद थे। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा,
چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، تینوں سروسز چیف، اس کے بعد ایجنسیز کے لوگ، تو انہوں نے تو ساری انویسٹیگیشن کی نا، انہوں نے تو ساری تحقیقات کی ہوں گی. ظاہری سی بات ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی بیرونی سازش ہوئی ہے، اس کے کوئی ثبوت ملے ہیں، تو پھر فوج پاکستان موجود ہے، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے، تمام ادارے موجود ہیں، تو سب اپنی تحقیقات کر سکتی ہیں. اچھا، اب اس کے اندر جو عمران خان صاحب ہیں ان کے بیانیے کو کس حد تک نقصان پہنچا ہے اس کے اوپر تو بات کریں گے. لیکن اب کی بار یہ جو سارا معاملہ میں نے آپ کو بتایا، یہ جو سارا کچھ آیا ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا ایک وہ جو بیانیہ تھا کہ جی مجھے نکالا گیا، ایک سازش کے تحت نکالا گیا، اس کے اوپر تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسد مجید صاحب نے واضح کر دی ہیں. اور جب انہوں نے یہ سب کچھ اپنی زبان سے بولا، جب سب کچھ اپنی زبان سے ادا کیا، تو اس کے بعد پتہ چلا کہ جی ایک ڈرامہ تھا. اور اس ڈرامے کا پورا جو عمران خان صاحب نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ قسطیں چلانے کی کوشش کی، پورا سیریل بنانے کی کوشش کی کہ کسی طرح یہ ڈرامہ جو ہے وہ آگے موو آن کرے گا، اور اس کے بعد لوگ سمجھیں گے کہ جی مجھے تو بالکل غلط نکالا گیا اقتدار سے، مجھے تو بالکل جو ہے وہ نہیں نکالنا چاہیے تھا، میرے خلاف تو کوئی سازش تھی. تو وہ سازش کا لفظ بھی دم توڑ گیا، وہ نکالنے والی باتوں کی جو افواہیں تھی وہ بھی دم توڑ گئیں. اس کے بعد وہ عمران خان صاحب کا بیانیہ وہ بڑی بری طرح بلڈوز ہو چکا ہے. اور اس کے بعد اب جو اسد مجید صاحب نے اپنی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ، اپنے کلمات جو پوری قوم کے سامنے رکھے ہیں، اس کے بعد تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب اب ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لیں، جلسوں کے اندر وہ جتنا مرضی اس کو اپنے بیانیے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کریں، لیکن اب ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. کیونکہ جب اس بات کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے کہ جی کوئی سازش کے ثبوت نہیں ملے، کوئی بیرونی سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے، اس کے بعد کوئی سازش نہیں ہوئی، کسی قسم کے اس قسم کے کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پھر عمران خان صاحب کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے. وہ جلسوں کے اندر بیٹھ کے اپنے ووٹرز کو قائل کریں، وہ کہیں کہ جی میرے خلاف کوئی اس طرح کا کوئی پروپیگنڈا ہو رہا تھا. اچھا، وہ اپنے ووٹرز کو اعتماد میں لینے کے لیے اس قسم کی باتیں کریں، تو میری سمجھ سے باہر ہے وہ کیا بات کریں گے اپنے ووٹرز کے سامنے، وہ کس طرح منہ دکھائیں گے، مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. لیکن اب ایک بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جی جو ایئر وائی نیوز ہے، پاکستان کا بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نشریاتی ادارہ ہے، ایئر وائی نیوز نے جس قسم کی خبریں چلائیں اسد مجید صاحب سے ریلیٹڈ، اور اس کے بعد یہ پروپیگنڈا، یہ جو پروپیگنڈا صحافی ہیں نا پاکستان میں، انہوں نے بہت ترقی کی، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اتنی ترقی کی ہے کہ سارا دن بیٹھ کے یہ لوگ، اب میں خیر نام نہیں لینا چاہتا، یہ سارا دن بیٹھ کے لوگ عدالتوں کا بھی قیمتی وقت برباد کرتے ہیں. کچھ انہوں نے وکلا بھی رکھے ہوئے ہیں عدالتوں میں، کچھ لاہور ہائی کورٹ میں بھی جاتے ہیں، کچھ سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہیں، فضول کی بے تکی درخواستیں لے کر جاتے ہیں. اور اس کے بعد کچھ پروپیگنڈا صحافی بھی ہیں جو عمران خان صاحب کے میڈیا سیل کا، سوشل میڈیا سیل کا باقاعدہ طور پر حصہ بھی تھے، اور اس کو پلانٹڈ طریقے سے استعمال بھی کر رہے تھے، جس میں کچھ یوٹیوبرز بھی ہیں، کچھ صحافی بھی موجود ہیں. تو یہ جو پروپیگنڈا میڈیا سیل ہے نا، اس نے پورا چورن بیچنے کی کوشش کی کہ کسی طرح عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو ہوا، یہ سارا کچھ جو ہوا جس کو کہا جائے کہ جی سازش ہے، اور یہ سازش کر کے عمران خان صاحب کے ووٹرز بھی خوش ہو جائیں گے، اس کے بعد پتہ بھی چل جائے گا کہ جی سازش ہو رہی تھی، اور قوم اعتماد بھی کرے گی کہ جی دیکھو عمران خان صاحب تو بڑے آنسٹ اور بڑے ایماندار لیڈر تھے، ان کو تو سازش کے تحت نکالا گیا. اچھا، یہ جو ساری باتیں ہو رہی تھیں، اس کے بعد جی وہ جو پروپیگنڈا صحافی ہیں جو ایئر وائی پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں، انہوں نے جی یہ خبر چلائی اسد مجید صاحب سے منسوب ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جعلی خبر چلوائی کہ جی اسد مجید صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف سازش ہوئی ہے. اور عمران خان صاحب کے خلاف جو سازش ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جی امریکہ نے عمران خان صاحب کو نکلوایا اقتدار سے، اور اسد مجید صاحب جو سابق سپیر ہیں وہ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں. یہ خبر ایئر وائی نیوز نے چلوائی اپنے نیوز چینل کے اوپر، اور میں حیران ہوں اس قسم کے نیوز چینل کے اوپر کہ جو اس قسم کی خبریں چلوا کے ریٹنگز بڑھوانا چاہتے ہیں، جو اپنی رینکنگ بڑھوانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ جی پاکستان میں کسی طرح جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ اس کو فروغ دیا جا سکے، اور اس کے بعد اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے وہ اپنے منفی عزائم میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. تو وہ بیانیہ بڑی بری طرح جو عمران خان صاحب کا فلاپ ہوا ہے، اسی طرح وہ میڈیا چینل بھی اپنی جو چوری کر رہا تھا وہ چوری کرتے کرتے وہ پکڑا گیا، اور اس کے بعد اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی، اور اس چینل کو شو کاز نوٹس بھی جاری کیا جائے گا. اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ اس قسم کی فالس قسم کی جو پوری خبریں پھیلانے کی
کوشش کی جاتی ہے، فالس قسم کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے پیچھے وہ کون سے عناصر ہیں جو یہ پورا کھیل رچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی سامنے آ چکی ہیں۔ لیکن اب عمران خان صاحب کا بیانیہ بڑی بری طرح بلڈوز ہو چکا ہے، اور وہ اس لیے بلڈوز ہو چکا ہے کیونکہ اسد مجید صاحب جو سابق سفیر ہیں، انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کر دیا کہ جی کوئی بیرونی سازش کے جو ہے وہ ثبوت نہ تو ملے ہیں، اور نہ ہی فوج پاکستان کو کوئی ملے ہیں، نہ ہی ان کو ملے ہیں، اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی کوئی سازش ہوئی نہیں ہے، کسی بھی پیمانے کے اوپر کسی بھی جگہ پر کوئی سازش نہیں ہوئی، اور نہ ہی عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالنے کے لیے امریکہ نے کوئی کردار ادا کیا۔ یہ باتیں وہ جو انہوں نے کی ہیں، یہ باتیں جب انہوں نے کھڑے ہو کر گواہی دی، جب انہوں نے تمام تفصیلات شیئر کی، جب انہوں نے اعتماد میں لیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر، اس کے اجلاس کے اندر، وہ جو افواج پاکستان کے لوگ موجود تھے جس میں جوائنٹ چیف آف سٹاف، اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، تینوں سروسز چیف، اس کے بعد ایجنسیز کے لوگ، وفاقی وزراء میں وزیر اطلاعات و نشریات، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ، وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وفاقی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا روبانی کھر صاحبہ، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، سب موجود تھے۔ تو پھر عمران خان صاحب وہ نقلی چورن جو بیچ رہے تھے کہ جی کوئی سازش ہوئی ہے، نکالا گیا ہے، بیرونی مداخلت کے کوئی ثبوت موجود ہیں، وہ تو سر بیانیہ دم توڑ چکا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ کوئی سازش کے ثبوت نہیں ملے، تو اب آپ اپنا نقلی چورن جلسوں میں بیچیں، اپنے ووٹرز کو بیچیں، اپنے سوشل میڈیا کا جو وہ پروپیگنڈا سیل ہے جس کے اندر کچھ مخصوص صحافی آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو بیچیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ہاں، آخری بات جو میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ آج کل روزے چل رہے ہیں تو روزے بہت لگنے ہیں، زیادہ نہیں بولنا چاہیے۔ آخری بات یہ کرنے جا رہا ہوں کہ جی جو عمران خان صاحب نے بات کی نا، اوور ریئیکٹ کرنے کی کوشش کی اپنی طرف سے کہ ہم تو سپریم کورٹ سے تحقیقات کروا لیں گے، ایک عدالتی کمیشن بنوا دیں، تو سر خدا کا واسطہ ہے یہ کام نہ کیے گا، کیونکہ پہلے ہی بہت ضلالت ہو چکی ہے آپ کی اور آپ کی جماعت کی۔ اور دوسری بات کہ جو عمران خان صاحب اب یہ حرکتیں کر رہے تھے، یہ جو انہوں نے ایک پورا ایک گھٹیا قسم کا پروپیگنڈا کیا افواج پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، عدالتوں کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کے ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے، یہ جو پورا انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا تھا کہ جی کوئی سازش ہوگی اور میں اس قسم کا جھوٹ بولوں گا اور اس کے بعد لوگ اس کو تسلیم کر لیں گے، لوگ کہیں گے کہ جی دیکھو عمران خان صاحب کے خلاف یہ ہوا، تو سر یہ ہرگز نہیں چل سکتا۔ اس لیے کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عدالت کو بھی اس معاملے میں ماموں بنانے کی کوشش کریں گے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے ہوئے ججز جنہوں نے قانون پڑھا ہے، جنہوں نے قانون کی کتابیں پڑھی ہیں، جنہوں نے آئین کی کتابیں پڑھی ہیں، جنہوں نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا ایک ایک حرف جو ہے اس کو زبانی یاد رکھا ہے، تو سر خدا کا واسطہ ہے عدالت عظمیٰ کا قیمتی وقت اس کے پیچھے برباد نہ کیے گا۔ آپ تو اپنے اقتدار سے اتر چکے ہیں، لہٰذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ججز کو اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس کے پیچھے پاگل بنا دیا جائے گا، اور اس پورے بیانیے کے سامنے جو ہے وہ آپ پورا جو ہے وہ اپنا ایک جال بچھانے کی کوشش کریں گے اور آپ کہیں گے کہ جی دیکھیں جی میرے خلاف تو یہ سارے ثبوت موجود ہیں، تو سر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اگر آپ عدالتی کمیشن کی ریکویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں بلکہ کلہاڑا ماریں گے۔ اور کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، جب عدالتی احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے جب ایک کمیشن بنانے کا مطالبہ کرے گا، تو عمران خان صاحب آپ کمیشن میں پیش نہیں ہو سکیں گے۔ یہ بات تو میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو اس وقت عدالت عظمیٰ سوچ رہی ہے وہ آپ نہیں سوچ رہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی عدالت عظمیٰ کو پاگل بنا دیا جائے گا، تو وہ تو آپ بالکل جو ہے وہ غلط سوچ رہے ہیں۔ عدالت عظمیٰ تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ اور آخری بات یہی ہے کہ عمران خان صاحب ہر طرف سے تو ناکام ہو چکے ہیں، اب آخری اربا اگر وہ آزمانا چاہتے ہیں کہ عدالت جا کر ایک عدالتی کمیشن کی ریکویسٹ کر دیں، تو یہاں پر ہی ان کا جھوٹ پکڑا گیا، اور انہوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جس قسم کا گھٹیا پروپیگنڈا کیا ہے، میں خدا کی قسم میں نہیں بلکہ تمام ٹویٹر کے اوپر تمام سینئر جرنلسٹ آج ان کے اس گھٹیا پروپیگنڈے کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگایا، ملک کے ریاستی اداروں کو داؤ پر لگایا، ملک کے اداروں کو کانٹروورشل بنانے کی کوشش کی، اور یہ سارا کچھ جو وہ کر رہے تھے، یہ سارا کچھ جو انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا کہ جی میرے خلاف ایک امریکی سازش ہے، یہ سازش وہ تھی
کہ ان کے اتحادیوں نے ان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا صرف اس بات کے اوپر کہ انہوں نے ان کے مطالبات نہیں مانے. یہ وہ سازش تھی جس سے ان کے اتحادی باہر ہے. اور خود عمران خان صاحب نے سازش کی اپنی حکومت کے خلاف کہ اپنے اتحادیوں کو بلیک میل کرتے رہے اور بعد میں جی امریکہ کے اوپر ڈال دیا کہ جی امریکہ نے مجھے نکالا ہے. سر سوری، یہ چورن نہیں بک سکتا. آپ نے بیچنا ہے تو آپ کوئی اور چورن بیچیں. لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی اگر آپ عدالتی کمیشن کی درخواست کریں گے تو پھر آپ نہیں بچ سکتے. پھر میں بھی یہاں پہ ہوں، آپ بھی بنی گالہ بیٹھے ہیں، عدالت عظمیٰ میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہیں. تو پھر جو ہوگا پھر آپ کے سامنے ہوگا، آپ کو بھگتنا پڑے گا اور اس کے کانسیکوینسز بڑے سنگین ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.